रहा दुनिया का, लेकिन आज क्लाइमेट चेंज की वजह से वक्त आ गया है कि अब सारी दुनिया ये कह रही है कि हाइड्रो और न्यूक्लियर एनर्जी आर द सेफेस्ट जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, एंड दे आर द बेस्ट फॉर मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स। तो ये अल्लाह का शुक्र है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो विजन थी, हमने पिछले टेन्योर में जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे 2013-17 में हमने K2 K3 आपको याद होगा उसको हमने शुरू किए, इफ्तिताह किया, अर्थ ब्रेकिंग हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने इस गवर्नमेंट पिछली जो 16 महीने की थी इसमें C5 का जो है प्रोजेक्ट उसको हमने साइन ऑफ किया चाइना के साथ। सिविल वर्क शुरू हो चुके हैं। तो इन टोटल इस वक्त हमारा कोई 3800 मेगावाट के करीब हमारी इस वक्त कैपेसिटी है। मेगावाट जो न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड है, और ये ऑलमोस्ट 8% ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, और 18% ऑफ द एनर्जी सप्लाई है इस वक्त। तो हमें हमारी जो पॉलिसी है नेशनल, इसमें हमें मज़ीद इसको आगे बढ़ाना है। दुनिया में मैं समझता हूँ कि ये एक सेफ और कॉस्ट इफ़ेक्टिव एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्लीन है। एज ए सेड के क्लाइमेट चेंज के हवाले से इंतहाई इसको अब इम्पोर्टेंस मिल चुकी है। तो मैंने अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए एक वहाँ पॉइंट को रेज़ किया, जिसको काफ़ी बाद में काफ़ी और भी जो सदूर थे दुनिया के आए हुए और कुछ प्राइम मिनिस्टर्स भी, उन्होंने भी उसको री एंडोर्स किया। वो ये है कि इस वक्त मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अग्रेसिवली फिर इसकी फाइनेंसिंग इन प्रोजेक्ट्स की तरफ आना पड़ेगा। ये इसकी जो कैपिटल कॉस्ट है इनिशियल, ये जो कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उससे महंगी है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, फ्यूल फ्री है। तो इसके लिए मैंने पाकिस्तान की तरफ से वहाँ ये एक वॉइस आउट किया कि दुनिया के अदारों को चाहिए कि जब COP28 में ये सब ने इत्तफाक किया कि न्यूक्लियर एनर्जी अब दुनिया की ज़रूरत है। मसलन पाकिस्तान तकरीबन 1% से कम हम एमिशंस करते हैं, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के टॉप जो 7 ममालिक हैं उसमें वल्नरेबल मुल्क है। और उसकी मिसाल जो है वो रिसेंटली आपने देखा कि जो पिछले फ्लड्स आए थे हमारी 16 महीने की हुकूमत में 22-23 वाले साल में, तो वो टोरेंशियल रेन्स और फ्लड्स और जो 100 बिलियन रुपीस की तो हमारी सिर्फ इमीडिएट रिलीफ असिस्टेंस थी वफाकी हुकूमत की। मैं उसको फाइनेंस मिनिस्टर था, तो इसलिए मुझे नंबर्स पता हैं। तो इस हवाले से भी हमने ऑफ़र किया उस फोरम पे। अल्हम्दुलिल्लाह 60s की दिहाई से हमने जो काम शुरू किया है, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस भी है और एक्सपर्टीज़ भी है, और हम ग्लोबल कम्युनिटी को ये अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर करने के लिए तैयार हैं। तो इसको भी पॉजिटिवली रिसीव किया गया। जहाँ तक मेरी बायलैटरल मीटिंग्स का ताल्लुक है, ब्रसल्स में हमने साइड लाइन्स पे 5 बायलैटरल मीटिंग की अल्हम्दुलिल्लाह। अज़रबैजान के फॉरेन मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई। मैं एज फाइनेंस मिनिस्टर मेरी जो पिछली 16 महीने की हुकूमत में मैंने जो विज़िट किया था, मेरी बड़ी एक्सटेंसिव और बड़ी यानी फ्रूटफुल मेरी डिस्कशंस उनके सदर से हुई थी। यानी अपार्ट फ्रॉम द जॉइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग उनकी मेरी 1-on-1 विद आवर एम्बेसडर मीटिंग्स हुई थी, जिस पे हमने डिफेंस, इकोनॉमिक, ट्रेड एंड ऑल एरियाज। तो फॉरेन मिनिस्टर साहब बड़े अप्रिशिएटिव थे। इट वाज फुली डीब्रीफ्ड उनकी हुकूमत की तरफ से। जब वो वहाँ आए तो हमने एक दूसरे को मज़ीद कोऑपरेट करने का और इंगेज करने का अंदिया दिया। मेरी उस मीटिंग के बाद हमारे डिफेंस पर्सनल उन्होंने भी पाकिस्तान की तरफ से अज़रबैजान पर उनके प्रेसिडेंट की इनविटेशन पे विज़िट भी की है और दौरे भी किए। दूसरी मेरी मीटिंग जो थी वो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा साहब से थी। तुर्की हमारा देरीना दोस्त है।
ہمارا ٹیسٹڈ آل ویدر فرینڈ چائنا کی طرح وہ بھی ہر مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو یہ ون آف دی فرسٹ فارن منسٹرز جنہوں نے مجھے ٹیلی فون کال کر کے اپنی مبارکباد دی اس نئی ذمہ داری سنبھالنے پہ. تو چند ہی دنوں میں میری ان سے وہاں ملاقات بھی ہو گئی. ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف جو ہمارے فیوچر روڈ میپس ہیں اور اپنے جو اکنامک ڈائلاگس جو ہوئے ہیں اس کو پارٹنرشپ میں کنورٹ کرنے کے لیے اور اپنی ٹریڈ والیوم جو کہ ہماری پری کمیٹڈ ہے پچھلی گورنمنٹ میں بھی اس کی اناؤنسمنٹ ہے, ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے بھرپور تعاون کا انہوں نے مجھے عندیہ دیا. ان کے جو ایریاز آف کوآپریشن ہیں اس میں آبویسلی ڈیفنس ہے, اس میں آئی ٹی ہے, اس میں ہماری ایکسپورٹس یا ٹریڈ کو بڑھانا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ترکی نے ماشاءاللہ اپنا ایک فائٹر جیٹ بڑا کامیابی سے بنایا ہے, اور اسی طرح پاکستان نے جیسے JF-17 اپنا فائٹر جیٹ بنایا ہے. تو ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ میری اور میرے ڈیلیگیشن کی برسلز میں. میں یہ بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ سپورٹ کے طور پر ہمارے جو پورا جو ایمبیسی ہے امبیسڈر آمنہ بلوچ اور ان کی پوری ٹیم, اور پھر آسٹریا سے ہم نے اپنے امبیسڈر صاحب کو آفتاب کھوکھر صاحب کو اور ان کے ریلیونٹ لوگ جو ہیں, کیونکہ IAEA کا جو سینٹر ہے وہ ویانا میں ہے, تو ان کو بھی ہم نے وہاں مدعو کیا ہوا تھا. تو ہماری ٹیم میں وہ بھی شامل تھی پوری ٹیم. اور اسی طرح ہماری جو نیوکلیئر انرجی کے حوالے سے جو ہمارے ریلیونٹ اتھارٹی ہے پاکستان, ان کے چیئرمین اور ان کا نمبر 2 وہ بھی لوگ موجود تھے. تو یہ ایک کولیکٹیو ہماری وہ وزٹ تھی. بیلجیم پرائم منسٹر کے ساتھ بھی اچھی بریف سی گفتگو ہوئی, اور اسی طرح جو میری تیسری بائی لیٹرل تھی وہ جو مور ریلیونٹ تھی وہ ڈائریکٹر جنرل IAEA کے ساتھ تھی, ڈاکٹر گروسی. یہ پاکستان پچھلی دفعہ ہمارے ٹینور میں آ بھی چکے تھے, اور اس کے علاوہ انہوں نے C5 جو ہمارا اس وقت سول ورکس ہو رہے ہیں چائنا کے ساتھ, جو ہمارا نیوکلیئر انرجی کا پروجیکٹ ہے, اس کی اناگوریشن پہ بھی انہوں نے پاکستان وزٹ کی. تو ان کے ساتھ بڑی اچھی ہماری ڈسکشنز ہوئیں. ان کے کو اپنے کچھ آبجیکٹیوز ہیں, کچھ گولز ہیں, انہوں نے ان کو انشور کیا کہ پاکستان بہت خوشی کے ساتھ آپ کے ساتھ مل کر گلوبل جو ہے کنٹریبیوشن میں اپنا حصہ لے گا, اور ہم انشاءاللہ آپ کو ویلکم کریں گے, آپ دوبارہ وزٹ کریں. تو بہت ہی اچھی ہماری ان کے ساتھ انگیجمنٹ میری اور میری ٹیم کی ہوئی. چوتھی میٹنگ جو میری بائی لیٹرل ہوئی وہ UAE کے منسٹر آف انرجی صاحب کے ساتھ ہوئی, اور ان کے بھی پھر دوبارہ کہ جو سب سے پہلے جس ملک کے فارن منسٹر نے مجھے فون کیا جب میں نے وزیر خارجہ کا عہدہ سنبھالا, تو وہ حیض ہائنس شیخ عبداللہ بن زائد تھے. ان کی طرف سے بیسٹ وشز ملی, اور ساتھ ساتھ ہم نے فیوچر انرجی نیوکلیئر انرجی کے حوالے سے ایک دوسرے کو کوآپریشن اور ایک دوسرے کو جو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے میری ٹیم اور ان کے ساتھ ہماری بڑی پروڈکٹیو میٹنگ ہوئی. اور ان کی لیڈرشپ کی گریٹنگس میرے لیے بھی اور خصوصاً پرائم منسٹر صاحب کے لیے مجھے وصول ہوئی, جو کہ میں نے اس کو ریسیپروکیٹ کیا. تو یہ ہماری چوتھی میٹنگ بائی لیٹرل تھی ایک دن میں. پانچویں میٹنگ جو تھی وہ بڑی سبسٹینٹیو تھی, اور وہ میری بائی لیٹرل میٹنگ اپنی ٹیم کے ساتھ چائنا کے نائب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ تھی. چائنا ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے, اور ہر مشکل گھڑی میں انہوں نے ہمارا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ عملی طور کے اوپر بھی انہوں نے ہماری مدد کی. ہمارے جو گلوبل ایشوز ہیں, جو انٹرنیشنل فورمز ہیں, چائنا اور ہم ہمیشہ اکٹھے نظر آتے ہیں وہاں کام کرتے ہوئے. تو ہماری مختلف ایریاز ٹریڈ, اکنامک اور میوچل کوآپریشن, فارن ریلیشنز, کوئی ایسا ٹاپک نہیں تھا جو جیسے میں نے کہا کہ بڑی سبسٹینٹیو میٹنگ میری ٹیم کی چائنا کے وزیر اعظم صاحب سے ہوئی.
میں نے ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی. وہ بہت سینئر پولیٹیشین ہیں اپنی ہرارکی میں, چائنا کی پولیٹیکل ہرارکی میں. وہ کئی دفعہ پاکستان آ چکے ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ بڑی جلدی پاکستان تشریف لائیں گے. تو یہ ایک رن ڈاؤن ہے. دن ایک تھا اور صبح 8 سے شام فلائٹ لینے تک 8:30 تک وی ور آن دا موو. اور الحمدللہ ہم نے یہ ساری میٹنگز کور کی, کیونکہ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنا ٹائم ملک کا بچا سکوں وہ میکسیمم کام کو شارٹر پیریڈ میں پاسبل پیریڈ میں کور کیا جائے. میں آپ کو یاد ہوگا کہ 4.5 دن واشنگٹن میں ایز فائنانس منسٹر جو 10 سے 12 میٹنگ بائیلیٹرل نہیں ہوتی تھی, وہ میرا ریکارڈ 45 سے 54 میٹنگز کا ہے. تو دیٹ واز ناٹ ونس بٹ آلویز. تو اسی اسپرٹ کے ساتھ کل پرسوں رات میں پھر یو کے پہنچ گیا. لیٹ نائٹ جب میں وہاں سے میٹنگز ختم ہوئی تو میں نے اپنی فلائٹ بک کی ہوئی تھی تاکہ میں ایک دن ضائع کیے بغیر یہاں پہنچ جاؤں. اور ہائی کمشنر صاحب نے میری میٹنگز یہاں 2 میٹنگز آلریڈی فکس کی ہوئی تھی. ایک تو یہ کہ مجھے بہت ہی امپریسو جو ہے وہ لیٹر لارڈ کیمرون صاحب کا ملا تھا مبارکباد کا, جب میں نے آفس ٹیک اوور کیا تھا. ہمارا ان سے پرانی ڈیلنگ ہے. جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے 2013 میں, تو جو پہلی فارن ڈگنیٹری پاکستان جس نے وزٹ کیا تھا وہ لارڈ ڈیوڈ کیمرون تھے ایز پرائم منسٹر آف یو کے. اس سے پہلے جب وہ اپوزیشن میں تھے اور ہم بھی اپوزیشن میں تھے, وہ بھی بڑی فونڈ میموریز ہیں ان کی ہماری پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں میٹنگز کی. تو میں نے اس کا بھی تھوڑا سا ذکر کیا جب میں نے ان کو شکریہ کا خط ان کو پہلے میں نے ان کو مبارکباد کا لکھا تھا جب وہ فارن سیکرٹری ہوئے تھے, اور اس میں میں نے آئی ٹچ بیس دوز گرینڈ میموریز. ان کا بھی بہت ہی پیارا خط مجھے بھی ملا. تو میں نے ان کو یہ انوائٹ کیا خط کے ذریعے کہ آپ پاکستان وزٹ کریں. انہوں نے اس میری انویٹیشن کو ان پرنسپل قبول کیا ہوا ہے. ہمارا ہائی کمیشن اور فارن آفس یو کے کا آفس میں ڈیٹس کو حتمی شکل دے رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں امید ہے کہ وہ وزٹ کریں گے. انہوں نے مجھے یہ میسیج دیا کہ اگر وہ یہاں ہوتے تو وہ بہت خوشی ہوتی کہ وہ میری اور ان کی ڈائریکٹ ملاقات ہوتی, وہ مجھے ریسیو کرتے. لیکن ان کا بہت پرانا پلانڈ ایک وزٹ تھی آسٹریلیا کی اور شاید غالباً تھائی لینڈ کی. تو ہی واز آن ٹریول. وہ غالباً ایکسپیکٹڈ ہیں شاید آج کسی وقت یہ کل واپس یو کے میں واپس آ رہے ہیں. تو وی آر ان ٹچ. مجھے اب ان کا میسیج ملا کہ وہ مجھے پیر کو یعنی کل پاکستان کے پرسوں پاکستان کے, میں اس طرح وہ ڈبل 2 دن کے ایک دن میں کام کر رہا ہوں تو مس کر رہا ہوں. منڈے کو وہ مجھے انشاءاللہ آفٹرنون میں پاکستان کے ٹائم میں وہ مجھے ٹیلی فون کال کریں گے, جو کہ ہم نے کنفرم کر دی ہے. تو یہ ہمارے جو 2 میٹنگز تھیں, وہ ایک تو آپ کو یاد ہے کہ ڈیفٹ جو ہے یو کے کا یہ اب فارن آفس کا حصہ بن چکا ہے, فارن کامن ویلتھ ڈیولپمنٹ آفس. تو ڈیفٹ کو مرج کر دیا گیا ہوا, جو ان کا یو کے ایڈ کہہ لیں یا ڈیفٹ کہہ لیں. تو ڈفرینٹ نیمز میں نے ڈفرینٹ اپنے ٹینیورز میں ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. تو اب کرنٹلی اینڈریو میچل ہیں جو اس کو ہیڈ کرتے ہیں. ہی از نمبر 2 ان فارن آفس اپنے لارڈ کیمرون کے ساتھ. تو ان کے ساتھ بڑی اچھی پلیزنٹ فرینک ڈسکشنز ہوئیں پاکستان کے ماضی, پاکستان کا حال, پاکستان کے فیوچر پوٹینشلز, فزیکل اینڈ دوسری چیزیں. ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کی امداد کرتے ہیں. ان کا شکریہ بھی کیا میں نے. ان کے پریڈیسیسرز بوتھ ود آنریبل جسٹن گرینی جو کہ اس وقت 2013-14 میں شروع میں وہ تھیں اپنا ڈیفٹ کی ہیڈ, اور اس کے بعد پریتی پٹیل. دونوں میری انویٹیشن پہ علیحدہ اپنے جب آفس انہوں نے جوائن کی تو پاکستان کو وزٹ بھی کیا تھا. تو ان کو بھی میں نے انویٹیشن دی ہے. اینڈریو میچل جیسے میں نے کہا کہ یہ پاکستان کی ڈیفٹ کی طرف سے, اور اب جو ڈیولپمنٹ اور یہ ایکشن مرج ہو چکا ہے, تو انہوں نے مجھے وعدہ کیا کہ ہم آنے والے سال میں کوانٹم انکریز کریں گے پاکستان کی جو ہے سپورٹ ڈیفٹ کے حوالے سے.
اس کے علاوہ میری میٹنگ جو ایسٹ کو لک آفٹر کرتے ہیں وہ ہیومن رائٹس کو لارڈ طارق احمد صاحب سے ہوئی، اور وہ ہماری میٹنگ وہ بھی بڑی ان ڈیپتھ سبسٹینٹیو فرینک ڈسکشنز آل ایشوز انڈر دی روف. تو ہماری ہائی کمشنر صاحب بھی میرے ساتھ تھے، اور وہ بھی ان کو بھی میں نے انوائٹ کیا کہ پاکستان وزٹ کریں. انہوں نے بھی اس کو بڑی ہیپیلی ایکسیپٹ کیا. ٹیکنیکلی بائی لیٹرل میری فرسٹ وزٹ جو ہے وہ اب یو کے میں گری جائے گی، اور جو گلوبل سمٹ کے حوالے سے وہ میں ان بٹوین برسلز ایک دن میں نے گزارا ہے اور 2 دن یہاں. آج میری واپسی ہے تو آئی ویلکم. آپ کے کچھ سوالات ہوں گے تو اس کا بھی جواب دوں گا. جی obviously our best wishes and for the recovery. It's a sad news کہ کچھ عرصہ پہلے کنگ چارلز was diagnosed cancer patient. ہماری دعائیں ہیں. He is a great friend of Pakistan and great friend of Muslim community. I have observed him going to East London Mosque and going to different Muslim communities. میری آج سے نہیں، when he was Prince of Charles اس وقت سے ان سے میرا انٹریکشن رہا ہے، اپنے گورنمنٹ کے حوالے سے بھی اور سوشلی بھی. تو اس لیے ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں. اسی طرح کل مجھے ہوم آفس میں یہ فارن آفس میں کنفرم کیا گیا کہ پرنسز آف ویلز کیٹ آلسو ایز انفارچونیٹلی ڈائگنوزڈ ود کینسر. وہ کچھ عرصے سے میڈیا سین پہ نہیں تھی. ہماری بیسٹ وشیز اور ان کی صحت کے لیے نیک تمنائیں ان کے ساتھ بھی. تو آپ جی امریکہ میں جو ایک پچھلے دنوں ڈونلڈ کی ایک ہوئی ہے ہیئرنگ ہوئی ہے، جس میں ریاست اور پاکستانی حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کا مرکز بنے ہوئے امریکہ اور لنڈن میں اس کی جو ہیئرنگ ہے اس کو ایک تو اسٹیٹ آف پاکستان کیسے دیکھتی ہے اور اس حوالے سے آپ اس کو کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے. دوسرا افغانستان میں جو ایک ایکشن ہوا پاکستان اور جو ایک اٹیک کے اوپر ایک دفاعی طور پہ کچھ جنہوں نے حملے کیے تو جس میں شہید ہوئے تھے پاکستانی فوجی، اس کے ریئیکشن میں یہ 2 کوشچن. جی بڑی مہربانی. آپ نے جو پہلے جو سوال کیا اس حوالے سے ڈونلڈ ڈو کی جو کانگریس میں کمیٹی میں ہیئرنگ تھی، میں آپ سے سوال کروں گا کہ ہاؤ ڈو یو ٹیک ان کی اوپننگ اسٹیٹمنٹ کہ دس از انفارچونیٹ کہ جو ان کی اسپاؤس کو جو تھریٹس ملے، وہ جنہوں نے یہ اسپانسر کر کے یہ میٹنگ رکھوائی جو سپورٹرز ہیں. آئی تھنک کہ ہم پاکستان کے باہر اگر پولیٹیکل ہو جائیں اور ایک بن کے کمیونٹی ریگارڈلیس آف اور پولیٹیکل ایفیلیشنز، وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. میں ہمیشہ اس کا پروموٹر بھی رہا ہوں اور میں اس کو سپورٹ بھی کیا ہے. اس میں عملی طور پہ ہم نے اس پہ کام کیا ہے. تو وہ جو دیٹ واز ویری سیڈ کہ ریگارڈلیس کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کے کن لوگوں نے ان کے اسپاؤس کو یہ تھریٹس دیے، میں سمجھتا ہوں کہ اٹ کمز اے نیگیٹو ریفلیکشن ان پاکستان. سو ویدر اٹ از پارٹی اے کا کوئی گروپ ہو یا پارٹی بی کا کوئی گروپ ہو یا پارٹی سی کا گروپ، نمبر 1. نمبر 2، جو انہوں نے کچھ الیکشنز کے حوالے سے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو اے ویری کمپریہنسو کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل کور آن الیکشنز. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب بھی الیکشنز ہوئے یہ ایک بلیم گیم شروع ہوتا ہے جو ہارتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جی ہاؤ کم کہ جی کے پی کے میں 75% ایک پولیٹیکل پارٹی کو مینڈیٹ مل گیا. اگر ملک میں ریگنگ ہوئی ہے یا کوئی نان ٹرانسپیرنٹ کام ہوا ہے تو وائی ناٹ ان کے پی کے؟ لک ایٹ دا سندھ، دے گاٹ میسو سیٹس، آلموسٹ 70%، مور دین 70%. تو کیا وہاں بھی تو یہ جب بھی ہم کوئی پارٹی ہارتی ہے، یہ ہمارا ایک تھوڑا سا کلچر بن گیا ہے. یہ ہمارے الیکشن لاز، اگر کسی لوزنگ کینڈیڈیٹ کو یا کسی پارٹی کو کوئی ایشوز ہیں تو دیر از اے لیگل پروسیس، دیر از اے کانسٹیٹیوشنل پروسیس. یہ آپ کو یاد ہوگا 9 قوانین ہوتے تھے پاکستان میں
जनरल इलेक्शंस को होल्ड करने के लिए सेनेट हो, नेशनल असम्बली हो, प्रोविंशियल असम्बलीज हो, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जब मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, ये मुझे टास्क दिया गया कि इसको कंसोलिडेट करें. वी केम अप विद इलेक्शन एक्ट 2017, दैट इज द लेटेस्ट, ऑल दोज लॉज हैव बीन मर्ज्ड. तो उसके हवाले से अगर किसी को प्रॉब्लम है वहाँ आप पीसीपी को आप कंप्लेंट कर सकते हैं. आपको सिलेक्शन ट्रिब्यूनल है, आपके पास हायर जुडिशरी है. तो ये मैं समझता हूँ कि अपने मुल्क को बदनाम करना दूसरे ममालिक में ये शायद मुनासिब नहीं है. तो इसलिए उनका ये बात जो उन्होंने की, मैं समझता हूँ कि हमारा जो सिस्टम है, लीगल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, लॉ लीगल प्रोसेस विल टेक इट्स ओन कोर्स. तो इट इज़ वेलकमिंग टू सी के चीफ मिनिस्टर केपी ने जो हमारी रिसेंट मीटिंग हुई, मैं उसमें मौजूद था. एक तो 4 चीफ मिनिस्टर से हुई उनकी, प्राइम मिनिस्टर की, उससे पहले भी ही टॉक वेरी पॉजिटिव. उन्होंने कहा जी मैं कोऑपरेट करना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ. इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट न्यूज़ टू हेयर फ्रॉम हिम. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये नहीं हो सकता कि जी हम ब्लेम करें कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए और फिर हम कहेंगे जी सिर्फ केपी में ठीक हुए हैं या सिंध में ठीक हुए हैं या बलूचिस्तान में ठीक हुए लेकिन पंजाब में ठीक. तो इट्स ए प्रोसेस. तो लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर किसी को कोई शिकायत हैं, वो मैं समझता हूँ कि द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, द लीगल प्रोसेस विल ट्रिगर, द ट्रिब्यूनल्स एंड द एपेक्स कोर्ट्स विल टेक डिसीजन. तो अब हमें वी मीन बिजनेस. पाकिस्तान हैज सफर्ड अ लॉट and I emphasize Pakistan has suffered a lot in last few years. Why I'm saying this thing? ये मुल्क जो था वो 24th ग्लोबल इकोनॉमी बन चुका था. इस मुल्क में 20, 13, 17 में मियां नवाज शरीफ के दौर में when I was finance minister, we brought down the inflation to 4% CPI, food inflation to 2%, GDP growth to 6%, highest foreign exchange reserve record अभी तक नहीं टूट चुका, और stock market best in South Asia and 5th best in the entire in the globe. What else you want? जब आपकी ये चीजें होती है, क्या दुनिया कह रही थी 2017 में कि जी पाकिस्तान इज लाइकली टू बी सेकंड चॉइस प्लेस. मैं नहीं कह रहा, जेट्रो कह रहा था, जापान की क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन क्या कह रहा था, प्राइस वाटर हाउस, पाकिस्तान विल जॉइन G20 इन मैटर ऑफ फ्यू इयर्स. वी हैव रूइंड दैट अपॉर्चुनिटी. जो 25 करोड़ आवाम की किस्मत में थी उसको हमने तबाह करके रख दिया. आई एम नॉट हियर टू एंटर इनटू ब्लेम गेम, बट वी सॉ व्हाट हैपेंड. 2018 में जो प्रोजेक्ट 2011 मटेरियलाइज हुआ तो उसने 2022 तक, in one sentence, the sum total of the economic destruction and disaster, 47th economy Pakistan बन गया. अभी हमें long way जाना है. हमने पाकिस्तान को दोबारा 2013 की तरह वापस लेके और इसको टेक ऑफ करना है, क्योंकि this time the quagmire is deeper and bigger. हमें इसको as a nation, please let's forget about politics. पाकिस्तान को एक दफा दुनिया की आप एटमिक कुव्वत हैं, आप एक मिसाली कुव्वत हैं, what you need is मुआशी कुव्वत, और ये अकेले नहीं बन सकते. We are offering all to sit together, join hands and let's take Pakistan forward. तो बात ये थी कि उनका अपना एक है. मैं भी पार्लियामेंट में पिछले 30 साल से हूँ, 31 साल से. तो पार्लियामेंट की जो ऐसी कमेटी हेयरिंग्स होती हैं, फाइन, दे हैव a consumption, but I'm sure कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, they will like to have mutual respect, mutual cooperation and positive business for the both countries. तो हमने सुना है, हम उसको स्टडी भी कर रहे हैं, but nothing in my view, it is their own views and they have every right to express their view. आपको कंडक्ट करें जी. जहाँ तक अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान में देखिए बहुत दुख है. हमने देखिए, यू कांट चेंज योर नेबर्स, वी मस्ट कीप दैट इन माइंड कि हमारे नेबर्स परमानेंट हैं. हमारा इंडिया भी नेबर है, हमारा अफगानिस्तान भी नेबर है, हमारा ईरान भी नेबर है, हमारा चाइना भी इन अ वे नेबर है. हमने इनके साथ को एग्जिस्ट करना है. हमारी पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन वेरी ट्रांसपेरेंट. और हमने, अगर आपको याद हो कि जब APS हुआ था, उस वक्त हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज किया था और उस वक्त हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया. उसका जो कोर मैसेज है कि वी विल नॉट अलाउ आवर टेरिटरी, आवर सॉइल टू बी यूज्ड फॉर एनी टेररिस्ट एक्टिविटीज अगेंस्ट एनी अदर कंट्री. वी स्टैंड बाय टू दैट रिजॉल्व, टू दैट कमिटमेंट, और आज भी हम उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं. अब नाउ वी कम टू स्पेसिफिक क्वेश्चन जो अभी अफगानिस्तान के हवाले से हुआ. अफगानिस्तान 16 मार्च को मुझे मैसेज मिला कि हिज एक्सीलेंसी
متقی صاحب جو ان کے فارن منسٹر ہیں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں مبارک دینے کے لیے. میں نے وہ کال لی اور میں نے کال کے درمیان مجھے نیوز آئی کہ جو اٹیک ہوا ہمارے ناردرن ایریا میں اور جس میں ہمارے 7 لوگ شہید ہو گئے. تو میں نے پھر کال اینڈ ہونے سے پہلے میں نے ان کو کہا, انہوں نے تعزیت کی, انہوں نے افسوس کیا. میں نے ان کو کہا کہ اٹ ول بی بیٹر اف یو میک اے پبلک اسٹیٹمنٹ آن دس تھنگ. میں نے ان کو یہ سجیسٹ کیا. 16 مارچ کو جب یہ واقعہ ہوا اس دن رات ان کے فنرل تھے, میں اس میں شامل ہوا. آرمی چیف تھے, ہماری لیڈرشپ تھی. تو پاکستان then decided to have a kinetic counter response کہ جو یہ گل بہادر گروپ تھا. میں نے ایکسیلنسی فارن منسٹر آف افغانستان کو یہ کہا کہ ہماری اطلاع یہ ہے, جو کہ مجھے فیڈ کیا گیا جب میری بات ہو رہی تھی, کہ گل بہادر گروپ جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. ٹی ٹی پی کو یوز کیا جا رہا ہے اور اس کی لیڈرشپ آپ کے ملک میں ہے. آپ مہربانی کریں اس کو وہاں سے آپ ایکشن لیں, ان کو ہمارے حوالے کریں. تو بہرحال چونکہ کوئی میننگ فل ایکشن نہیں ہوا تو پھر ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم بالکل جو ہماری انٹیلیجنس بیسڈ ایک آپریشن تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ 18 مارچ کو ہوا اور وہ ہونا چاہیے تھا. وہ افغانستان کے لوگوں کے خلاف نہیں تھا, وہ افغانستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں تھا, وہ افغانستان کی ملٹری کے خلاف نہیں تھا. اٹ واز اے فوکسڈ انٹیلیجنس بیسڈ, جہاں کے وہ اس ٹائپ کے جو ٹیررسٹ تھے وہ موجود تھے اور وہاں کافی وہاں ہوئے لوگ فوت ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو شوڈ ناٹ بی مس انڈرسٹوڈ. وی ول ناٹ ٹیک, دیکھیں بالکل ریلیشنز ہیں, بالکل ہم ان کی ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. میں ایز فائنانس منسٹر, ایز کامرس منسٹر پچھلے 30 سال سے ان سے ڈیل کرتا ہوں اور میری پریفرنس ہوتی ہے, ایک وہ ہمارے نیبر ہیں, دوسرے ہمارے بھائی ہیں, تیسرا ہمارا کامن کلچر ہے, تو بہت چیزیں کامن ہیں. تو مجھے افسوس ہے کہ اب یہ ایک نئی رجیم آئی ہے, اس کی موجودگی کے باوجود ایسے کام اب ختم ہونے چاہیے. وی آر ریڈی ٹو کوآپریٹ, جوائنٹ ہم ایکشن لیں. جہاں بھی کوئی ایسے ٹیررسٹ ہیں ان کو ہم نشانہ بنائیں, ان کو ایلیمینیٹ کریں, کیونکہ ورلڈ اینڈ دا ریجن نیڈ پیس. پیس جو ہے وہ وداؤٹ میوچل کوآپریشن آف آل دی پلیئرز ان دی ریجن وہ ممکن نہیں ہے. تو ہم یہ ایک کلیئر میسیج ہے, اس سے پہلے بھی ایک ہو چکا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک بلوچستان میں حملہ ہوا, ہم نے اس کا حساب چکا دیا. اب پھر ہوا ہے, ہم نے اس کا حساب چکا دیا. بٹ اگر یہ بہتر ہے کہ ہم میوچل انٹیلیجنس کے ساتھ, چاہے وہ کہیں بھی ہوں, اگر ہماری طرف ہیں یا ان کی طرف, ہمیں ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے اف وی ریئلی مین بزنس. تو میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ جو ہمارے آرم فورسز ہیں انہوں نے بڑا افیکٹولی جیسے آگے ریئیکٹ کیا تھا, ابھی بھی انہوں نے بڑا کامیاب ایک ریئیکشن انہوں نے کیا اور انہوں نے اٹیک کیا, اور اٹ واز اے ویری فوکس اٹیک. جیسے میں نے کہا کہ نہ وہاں کے لوگ, نہ وہاں کا اس ملک یا وہاں کی آرمی کے خلاف یہ اٹیک نہیں تھا. فائنانس منسٹری سے فارن افیئرس کی طرف سوئچ کرنے کا آپ کا ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں, اور جو ایک وائڈلی ایک ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ شاید فائنانس منسٹر آپ بنیں گے. اب آپ جو محمد اورنگزیب صاحب ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ کیسے ریٹ کرتے ہیں آپ کو ان ٹرمز آف اکنامک پرفارمنس؟ مرشد صاحب بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہی کہا ہے, کو شکر ہے یہی کہا ہے کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ ایک ہائپ کریٹ کر دی تھی میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بن رہا ہوں. میں آپ کو یہی کہتا تھا یار جو اللہ کا منظور ہوگا, جو اللہ نے دینا وہی کوئی ذمہ داری ملنی. I believer in that. B, prerogative, it is prerogative of the Prime Minister to decide. When you take oath only as federal minister. And the allocation of division, ministries, یا duties, وہ Prime Minister کا prerogative ہے. تو میں یہ آپ کو تھوڑا سا جو میرا پہلے بھی ایز فائنانس منسٹر میری ایکسٹینسو ڈیلنگ رہی ہے فورن افیئر کے حوالے سے انڈائریکٹلی, اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے فائنانس ہمارا ڈومیسٹک ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں اور پاکستان کو ہم ٹوئن ڈیفیسٹ سے باہر نکالیں. ایک بجٹ ڈیفیسٹ ہے, ایک ایکسٹرنل اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. فارن افیئر میں فارن منسٹری از دی فیس آف پاکستان وزاویز دا ہول ورلڈ, اور اس میں بھی سیریس چیلنجز.
جو مجھے پہلے بھی تھوڑا پتہ تھا، اب زیادہ ڈیپ میں نے بریفنگ لی آتے ہی، اور میں نے اپنے جتنے کالیگ سینئر ہیں ان کے ساتھ سٹنگ کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اتنی ہی ہارڈ ورک کی ضرورت ہے جتنی فائنینس میں تھی. ہیونگ سیڈ دیٹ، فائنینس کو ہم کیسے، دیٹ از آلسو کنٹریز ٹاپ پرائرٹی ایٹ دا مومنٹ، تو کیسے ہم اس کو بیف اپ کر سکتے ہیں، اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں ملک کو اکنامکلی. میں نے آتے ہی ایک ان کو دیا ہے سلوگن کہہ لیں یا ان کو ایک ایڈوائز کہہ لیں. میں نے کہا کہ کنونشنل ڈپلومیسی از اوور اینڈ اکنامک ڈپلومیسی ہیز اینڈ ول بیکم ان پلے فرام امیڈیٹ افیکٹ. دیکھیں اس وقت، اب تو کئی سال پہلے پریزیڈنٹ کلنٹن نے کہا تھا اکانومی اسٹوپڈ. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اکنامکلی اسٹرانگ ہوں گے تو اس کے لیے ہمارے مشنز کی بہت بڑی ذمہ داری. ہماری ایکسپورٹس اگر بڑھنی ہے، ہماری فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انفلو ہونا ہے، ہماری ٹریڈ انویسٹمنٹ اگر ٹریڈ انکریز کرنی ہے دونوں طرف، تو اس کے لیے ہمارے سارے مشنز کو مل کے یہ سپورٹ کرنا ہوگا. اور یہ سپورٹ ایکچولی انڈائریکٹلی اکانومی اینڈ فائنینس کو ملے گی. تو اورنگزیب صاحب بڑے سینئر سیزن بینکر ہیں. ماضی میں بھی ہم ان کو ایک دو پوزیشن کے لیے 2014-15 میں کنسیڈر کیا تھا، لیکن سم ہاؤ اس کو مٹیریلائز نہیں ہوا ان دا سینٹرل بینک. تو بات یہ ہے کہ he would try his best and he is a seasoned banker, so and we are all there to help him. کیونکہ کوئی فارن منسٹر ہو یا ڈیفینس ہو یا ایک فائنینس ہو یا ای اے ڈی ہو، we all are collectively responsible to help each other in the cabinet. ہیئرنگ کے دوران ایک تو جب آپ نے پہلے نواز شریف صاحب اس وقت جو فورن پاکستان کو چیلنجز تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کو بہت چیلنجز ہیں انٹرنیشنلی، جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان نیشنل ہے، اور اوورسیز پاکستانی خاتون برطانیہ میں ہیں اور گھر وغیرہ میں، جو پی اے کی فلائٹ جو بند ہے، بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اگر پرائیویٹائز آپ کرتے ہیں پی اے کو، جو کہ بالکل گراؤنڈ کا کارنر ہے، تو اس کے بعد کیا یہ فلائٹیں پاکستان سے چل جائیں گی، اور جو فری باڈی جاتی تھی پاکستانیوں کو یہاں سے، کیا وہ جا پائیں گے جس طرح پہلے؟ اب ایک آپ کا پی اے کا سوال ہے اور ایک چیلنج. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والا دن پاکستان کے چیلنج میں انفارچونیٹلی پچھلے چند سال میں اضافہ کرتا رہا. آئی ایم ویری آنیسٹ ود یو. اور ہمارے جو ریلیشنس تھے 2013-18 میں، وہ اس میں سڈنلی کمی آئی اور ڈائلیوٹ ہوئے. تو اس کو ہمیں ری بلڈ کرنا، اس کی بہت وجوہات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وجوہات میں جائے بغیر کچھ ملکوں کو ہم نے خود انٹیگونائز کیا. ہماری لیڈرشپ باہر جاتی ہے، کہتی ہے ٹرکی کو، ملیشیا کو آپ سمٹ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب سمٹ کا وقت آتا ہے تو ہم فزل آؤٹ کر جاتے ہیں. تو ایسے جو واقعات ہوتے ہیں وہ فارن افیئر ریلیشن پہ بہت گہرے اس کے اثرات ہوتے ہیں. میں ایک آپ کو صرف مثال دی ہے، آئی وانٹ ٹو ٹیک ٹو لانگ، تو میری بھی فلائٹ بھی ہے. دوسرا جو آپ نے جو پی اے کی فلائٹس کی ریزمپشن کے بارے میں بات، ہم نے 9 اگست کو ہماری حکومت نے اپنا پچھلا ٹینور مکمل کیا تھا، پی ڈی ایم حکومت نے. ہم نے بھرپور کوشش کی، اور میں نے، کیونکہ میں اس کمیٹی کا اس وقت چیئرمین تھا اس ایشو کو ہینڈل کرنے کے لیے. باقی آل ریلیونٹ منسٹریز، سول ایویشن منسٹر، سیکٹری، دوسری منسٹری، جو سارے اس میں ممبرس تھے، لا منسٹری بھی تھی. تو جو انٹرنیشنل ان کی ریکوائرمنٹس تھیں ریزمپشن کے لیے، وہ ہم نے انسپیکشن دوسری چیز کرتے کرتے ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے کہ جہاں انہوں نے کہا کہ جی اب آپ اپنا سول ایویشن کا لا جو ہے اس کو ان لائن ود انٹرنیشنل سول ایویشن لا کے حوالے سے اس کو آپ ٹھیک کریں. یو ول بی گلیڈ ٹو نو کہ بیفور وی لیفٹ گورنمنٹ آن 9 اگست 2023 مڈ نائٹ، اس سے پہلے ہم نے یہ لا بھی اٹ ریکوائرڈ ایکسٹرا ہارڈ ایفرٹس، ورنہ مدت لگ گئی لا، ہم نے وہ بھی کروایا. اور اب جو ہے ان کی کچھ ریکوائرمنٹ مجھے اب پتہ چلی. میرے نزدیک ایوری تھنگ واز ڈن اینڈ انسپیکشن ہیڈ ٹیکن پلیس، اور ناؤ وی شوڈ بی ریڈی فار ریزمپشن.
بٹ میں نے جب اس کو ابھی ٹیک اپ کیا، شاید میں ٹرانسپورٹ سیکرٹری صاحب سے ملاقات کرتا، لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا کل ہی کہ جی پاکستان کی سول ایویشن منسٹری نے ڈویژن نے کچھ کام کرنے ہیں، تو آئی واز ٹیکن ابیک. میں نے ان کو کہا کہ مجھے فوری طور پہ اوپن منڈے کو وہ لے کے لسٹ بھیجے، اینڈ آئی ایشور یو کہ پرائم منسٹر مجھ سے زیادہ کین ہے اور جلدی میں ہے. تو ہم دونوں پوری ایفرٹ کر کے انشاءاللہ ہم اس جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں گلوبل اس کو پورا کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کتنی اشد ضرورت ہے. میں ابھی ٹریول کر رہا تھا، مجھے جہاز میں برٹش ایئر ویز کی ڈائریکٹ فلائٹ تھی، مجھے جہاز میں لوگ پاکستانی جو ٹریول کر رہے ہیں انہوں نے آ کے یہی بات جو آپ نے کہا کہتے ہیں $20,000 لگتے ہیں ایک کافن کو بھیجنے کے لیے اور اتنے دن لگتے ہیں. تو آئی ایم کانشیس آف دس تھنگ. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اٹس اے میٹر آف ویکس، ناٹ منتھس اینڈ لانگ ٹائم. ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم انشاءاللہ فلائٹس کو. میرا خیال ہے اگر آپ انڈین سے اگر اس طرح ہوگا تو جی. سر آپ نے ابھی بات پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی، اس کے توسط سے ہمیں جو پاکستان کے اندر ایک فنومنا بنایا گیا تھا کہ مسنگ پرسن، وہ ایران میں پاکستان حملہ کرتا ہے تو وہ مسنگ پرسن وہاں پر دہشت گردی جو ہے اس میں مارے جاتے ہیں. افغانستان کے اندر پاکستان حملہ کرتا ہے تو وہ مسنگ پرسن وہاں پر بھی مارے جاتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ ایز اے فارن منسٹر کیسے کام کریں گے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر ایک مت بنائی گئی ہے کہ مسنگ پرسن پتہ نہیں ہماری پاک افواج ان کو اٹھاتے ہیں، تو پاکستان سے بھاگ چکے ہیں. لیکن نہیں، یور سیلف کنٹراڈکٹنگ یور سیلف. اگر مسنگ پرسنس یہاں کے ایران میں پائے جاتے ہیں، فار ایگزامپل ABC کنٹری میں، اور وہاں کے یہاں پائے جاتے ہیں، وہاں کے یہاں تو ہم چھوڑ دیں، اگر ہمارے وہاں پائے جاتے ہیں تو پھر تو اٹ از اے ویری کلیئر پروف کہ یہ کسی ایجنسی نے نہیں اٹھایا ہوا، وہ خود ہی وہاں جا کے انہوں نے یہ اس ٹائپ کے آؤٹ فٹس جوائن کیے ہوئے ہیں جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیکن اگر کوئی جینون ہے اور وہ ان کے کریڈینشل سب کچھ ملے تو ہم نے آپ نے دیکھا کہ فاسٹ ٹریک پچھلے بھی کام کیا تھا، بھی کام کریں مشکل. جیسا ہندوستان کے ساتھ ماضی میں آپ کی حکومت نے بڑے اچھے تعلقات بنائے تھے، بلکہ نریندر مودی جو پاکستان میں تشریف لائے، تو اب آپ کے کیا ارادے ہیں؟ آپ ہمیں خواہشیں ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ دوبارہ سے تعلقات بہتر ہوں گے ہمارے؟ اور ایک سوال تھا ٹویٹر کے حوالے سے، پاکستان میں جو ٹویٹر یا ایکس ہے اس کو بند کیا گیا ہے، اس پر آپ کیا رہی آپ کی حکومت ہے کیا ہو؟ دیکھیں، ایک تو جو فریز صاحب آپ نے فرمایا انڈیا کے ساتھ، دیکھیں کوئی بھی نیبرنگ کنٹری جیسے میں نے کہا، انہوں نے جو اگست 2019 میں جو بڑے ایکسٹریم سٹیپس لیے اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی، لا امینڈ کیا، وہ دیٹ از ویری پینفل. دیٹ واز موجود ہیں اور وہ ڈسپیوٹ جاری ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی پاکستان میں کافی یہ اپیل بھی کرتی ہے، ڈیمانڈ بھی کرتی ہے. بجٹ سے پہلے میری سب سے میٹنگ ہوئی، کیونکہ لاسٹ ایئر کا بجٹ میں نے ایز فائنانس منسٹر پیش کیا تھا 2023-24 کا. تو ان سب کی یہ تھی کہ جی ہماری ہم جو امپورٹس تو ابھی بھی ہو رہی ہیں وہ آتی ہیں وایا دبئی، وایا سنگاپور، ایکسٹرا فریٹ اینڈ ایکسٹرا ٹرانسشپمنٹس، ایکسٹرا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ایٹسٹرا. تو ہم اس کو سیریسلی ایگزامن کریں گے. ہم سارے اسٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہم ایٹ لیسٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف اکنامک ایکٹیویٹیز اینڈ ٹریڈ اس کو ہم دیکھیں گے کیا ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ کو ہاں یا نہ میں جواب انسٹنٹلی نہیں دے سکتا کیونکہ اٹ ریکوائرز کنسلٹیشن، اور یہ مجھے برسلز میں بھی یہ سوال ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم اسی طرح دیکھیں گے. ٹویٹر کے حوالے سے مجھے کافی کمپلینٹس ملی ہیں. میں تو وائی فائی استعمال کرتا ہوں ٹویٹ وغیرہ کرنے کے لیے، میری چلی جاتی سلو ہیں. بٹ کل مجھے ہائی کمیشن صاحب کے اپنا گیٹ ٹوگیدر انہوں نے رکھا تھا، ایک یہاں کے جو ہیں ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامنس کے اور کچھ پاکستان میں بگ بزنس ہاؤسز، تو ان کے حوالے سے، تو ان میں سے ایک نے مجھے، کیونکہ دیٹ ایکچولی اٹس اے براڈر تھنگ، وہ کہہ رہے ہیں جی اس کی وجہ سے جو ہم کو 1000 بندے امپلائی کیے پاکستان میں اور جو وہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں باہر، وہ اب میں کہتا ہوں میں کیا جا کے گو ایڈیڈاس کو یا ایکس وائی زی بڑی کمپنی کو جی وہاں چونکہ سلو ہے تو ہمارا کام نہیں چل رہا. تو ٹویٹر از ایکچولی اے سیم ایشو ود ان دیٹ. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے لکھ کے پرابلم ساری دے، یہ مجھے بھیج رہے ہیں انشاءاللہ منڈے کو، اینڈ آئی ٹیک اٹ اپ. اس کو دیکھیں گے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو ابیوز ہے اور جو مس یوز ہے
وہ دیٹ ہیز ٹریگرڈ انفارچونیٹلی. اللہ کرے کہ ہمیں ہدایت آ جائے. ہم نے پتہ نہیں کون سی قسم کھائی ہوئی ہے کہ پاکستان کو نہیں نکلنے دینا بابر سے. جی جی سر آپ کی توجہ ایک منٹ آپ کی توجہ یہاں کے لوکل مسئلے کی طرف دلانا جی جی بڑا پرانا یہاں کے پاکستانیوں کا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ جن لوگوں کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتا کسی وجہ سے گم جاتا ہے یا کسی چیز ہے جب وہ پاسپورٹ بنانے آتے ہیں تو ان سے آئی ڈی ان کی مانگی جاتی ہے یہاں کی برٹش آئی ڈی. تو جن کے پاس نہیں ہوتی ظاہر ہے ان کا پاسپورٹ نہیں بنایا جاتا ہے. یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے مسئلہ. اگر اس کی طرف آپ توجہ دے دیں میں عرض کرتا ہوں. اور ایک چیز یہ بات ہے سر جی چاہے آپ جتنے اچھے منسٹر لگا لیں اس وقت تک جو لوگ پبلک ڈیلنگ کر رہے ہیں جو آفیسر بیٹھے ہیں آفیسر جو پبلک کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں ان کا رویہ اگر لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ منسٹر جو مرضی لگا لیں لوگوں کے لیے حکومت وہی ہے جو ان کے ساتھ سرکاری آفیسر ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ میں ایک تو پہلے میں بھی اوور سمپلسٹ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاسپورٹ گما ہے تو کاپی شاپی ضرور رکھیے جو واٹس ایپ ہے وہ اگر کاپی یہاں دے تو لنک تو دوسرا مسئلہ ہے ان کے پاس ہر چیز ہوتی ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اگر برٹش آئی ڈی ہے تو پھر آپ کا پاسپورٹ نہیں بٹ ایک سیکنڈ آر یو ٹاکنگ آف انلیگل امیگرینٹ سے؟ دیکھیے اگر لیگل ہے لیگل اسٹے ہے پھر تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا جی. پھر تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یہی تو بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ. اگر آپ if you are asking me to ہیں چلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. پاکستانی آئی ڈی سیاست کو چھوڑ کر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. سر میں آپ کی توجہ ایک اہم ایشو کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں 128 کلومیٹر لمبی سڑک کا منظوری دی جاتی ہے اور وہ ٹھیکہ ایف ڈبلیو کو دیا جاتا ہے. سر اس پر کام شروع ہو گیا. جب سر آپ کی پہلی حکومت آئی پی ڈی ایم کی آپ راس منسٹر تھے اس منصوبے کو بند کر دیا گیا فنڈ ریلیز نہیں کیے گئے. تو اب تک صورتحال یہ ہے کہ سر کہ اس کا کوئی مسئلہ حال نہیں ہے. کام بند ہے لوگ پریشان ہیں ایک طرف باڑھ ہے میں ایک کیا وجہ بنی ایک منصوبہ سر شروع کرایا تھا اس پر نیب کا جو ہے وہ کیس بنا دیا گیا. تو سر وہ لوگ پریشان ہیں اور وہ آگے سارا ذکر کر دیا. ایک تو یہ ہے کہ میں نے کوئی پروجیکٹ بند نہیں کی. آئی جوائنڈ 28 سپٹمبر 2022. یو بیٹر چیک یور ڈیٹیل. میں نے کوئی منصوبہ بند نہیں کیا. اس سے پہلے ہے تو آئی ٹرائی ٹو انویسٹیگیٹ اینڈ فائنڈ. لیکن سرٹنلی آئی نو کہ میں نے کیا کیا ایک سال میں. آئی ایم ناٹ ون آف دوز کہ جو خدا نہ خاصا پولیٹیکل بیسس کے اوپر اس میں there must be something serious. میں assume کر رہا ہوں I may be wrong. There must be something serious کہ اگر FWO contractor ہے which is one of the institution of the armed forces backing تو وہ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ There must be something serious. I'll go and look into this. لیکن آپ تفصیل پہ یار یہ تو ابھی آپ برسلز کا دورہ کر کے آئے جی آپ کیونکہ وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں اس وقت جو عوام کے مسائل ہیں مہنگائی کے مسائل ہیں اس میں بجلی کا بل جو ہے وہ لوگوں کو بہت تنگ کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کانفرنس میں جس میں گئے تھے اور اس کے جو آؤٹ کمز آ رہے ہیں اور آپ نے بتایا کہ اس میں بڑے فروٹفل چیزیں ہیں تو کیا نیوکلیئر انرجی جب پاکستان میں استعمال کی جائے گی اس سے عوام کو کیا فائدہ ملے گا؟ دیکھیں وہ ہے وہ ٹائم کنزیومنگ obviously but it will certainly help عوام in the sense کہ اس کا فیول کاسٹ کوئی نہیں. آپ کی کیپٹل کاسٹ کافی مہنگی ہے انیشلی لیکن اس کی رننگ مینٹیننس وغیرہ ہے فیول کاسٹ نہیں ہے. اس لیے یہ بالکل لیکن دیٹ ول ٹیک ٹائم. امیجیٹلی جو ہے میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ جو عوام کے مسائل ہیں ہم اس کو بالکل ریکگنائز کرتے ہیں اور یہ مسائل 16 مہینے کی حکومت نے نہیں کریٹ کیے. پلیز اپنا جو ہے اسٹڈی ضرور کر لیں. یہ جو لوگ 24ویں معیشت کو 47ویں معیشت بنا کے چھوڑ کے گئے ہیں انہوں نے پاکستان کی کرنسی کا بھی بیڑا گرک کیا. انہوں نے مہنگائی کو 30s میں اور 20s میں لے گئے. انہوں نے جو پالیسی ریٹ آسمان پہ لے گئے. اب یہ کوئی ایسی سوئچ آن سوئچ آف نہیں ہے کہ پولیٹیکل چینج ہے کسی گورنمنٹ میں اور وہ آتے ہی وہ سوئچ آف کرے اور ساری چیزیں ٹھیک ہو جائے. اٹ ٹیکس ٹائم. میں اس حوالے سے عرض کر سکتا ہوں مجھے نہیں پتا تھا مجھے کون سی ذمہ داری ملی. ہمارا مینیفیسٹو PMLN کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں. We have given a road map of economy next 5 years. And you will find ایک ہے کہ ہوا میں ریشنل قسم کی انریلسٹک وعدے کرنے. ایک ہے کہ ایک ہماری ہسٹری ہے 2013-17 کی
کہ ہم نے کہاں سے چیزیں پکڑی اور کہاں لے گئے اور دنیا کی 24ویں معیشت بنوا دیا. اور ایک اب ہے کہ اب ہم نے اس میں 3 صفحے کا میں نے اس میں ایک روڈ میپ دیا ہے. ہم دسمبر 25 تک ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو مہنگائی 30s میں تھی اور اب ہائی 20s میں اور مڈ 20s میں ہے, یہ مہنگائی جو ہے CPI should come down to 10%, around 10%. And before we leave, جیسے ہم نے آگے CPI 4% پہ کی تھی, it should be like low single digit. تو اس طرح میں پورا روڈ میپ دیا ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی آئے ہیں, انشاءاللہ اس کو کام کریں گے. 16 مہینے کی حکومت, مائنڈ یو, was just to save Pakistan from default, which was very much there. اور جانے والوں نے خود کہا تھا کہ ہم لینڈ مائن بچا کے جا رہے ہیں, ہم یہ ایکسپلوڈ کریں گے اور یہ اٹھ جائے گا. حکومتیں یا لوگ نہیں اٹھتے, خدا نہ خواستہ ملک کے لیے وہ بڑا خطرناک معاملہ تھا. لیکن ہم نے اس کو الحمدللہ میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اس کو فائٹ آؤٹ کیا ٹل دا لاسٹ ڈے. اینڈ آپ دیکھیں کہ کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوا, کہ ڈیٹیں دی جاتی تھی کہ فلان ڈیٹ کو ڈیفالٹ ہوگا. فچ کا دیکھیں کہ جی 30 جون تک ہر قیمت ڈیفالٹ ہو جائے, اینڈ آف اپریل. میں نے اس کو کہا تھا کہ IMF اور نو IMF, پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب ایک سوال وہ ثابت ہوا کہ ڈیفالٹ نہیں. ڈاکٹر صاحب سوال کیا ہے کہ ابھی حالیہ امریکی کانگریس میں ایک ہوا, ڈونلڈ ٹرمپ کو بلایا گیا, تو ادھر 2 چیزیں جو سامنے آئیں. ایک تو پاکستان کے جو انتخابی سسٹم ہے اس کے اوپر الزامات لگائے گئے یا بات کی, اس کے اوپر جو دفتر خارجہ کا جو موقف آیا وہ بڑا کمزور سمجھا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ ادھر فائنڈنگ یہ ہے کہ امریکی سفیر جو ہے وہ جا کے بانی PTI سے ملاقات کرے, کیا دفتر خارجہ اس کی اجازت دے گا؟ دیکھیں 2 چیزیں جو آپ نے فرمائی, ایک تو میں پہلے تھوڑا جواب دیا تھا, میں پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ الیکشن پروسیس اسٹینڈ الون. کسی حکومت کا, کسی پارٹی کو اس میں انفلوئنس نہ ہونا ہے, ہو سکتا ہے نہ ہونا چاہیے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن از ویری کلیئر. الیکشن کمیشن پاکستان کی ڈیوٹی ہے. ایون کیئر ٹیکر گورنمنٹ بارنگ فیو تھنگس جو ہم نے ان کو دیا تھا, بائیلیٹرل, P2P, پبلک پارٹنرشپ, پرائیویٹائزیشن یا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, اس کے علاوہ یہ ملٹی لیٹرل کوئی کام نہیں کر سکتے, نہ انہوں نے یہ فرینکلی کیا. تو یہ ایک پروسیس ہے, لا ہے, 2017 کا لا ہے, آئین ہے, اس کے تحت جس کو کوئی اس میں پرابلم ہے تو جائے. جو دوسرا سوال آپ نے کیا کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے انٹرنل میٹر اینڈ اٹ از دی میٹر آف دی کورٹس, کہ وہ اپلائی اگر کرتے ہیں اپنا سفیر صاحب جانے کے لیے, ملنے کے لیے, تو کورٹ فیصلہ کرے گا. حکومت کیناٹ انفلوئنس دی کورٹس کہ کیا کریں یا کیا نہ کریں. تو اس کا جواب تو بڑا سیدھا ہے کہ دیکھیں یہ ہم وش لسٹ آف اینی باڈی, وی کانٹ ٹیک ڈیسیژنز وچ لا اور کانسٹیٹیوشن ڈز ناٹ الاؤ اے گورنمنٹ. تو ہم تو اس پہ کار بند ہیں اور اس